रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज ये सवाल शिद्दत के साथ किया जाता है, हमारा एक जो दानिश्वर तबका है, कि मुसलमान दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सके। मुसलमान जो मगरिबी कुव्वतों ने, अक़वाम ने जो मकाम हासिल कर लिया है, मुसलमान वो मकाम हासिल नहीं कर सके और वो इसके असबाब तलाश करते हैं कि भाई इसका सबब क्या है, क्या वजह है कि दुनिया के अंदर मुसलमान तादाद में भी ज़्यादा हैं और वसाइल के एतबार से भी मुसलमानों के पास आज जो वसाइल हैं, इससे पहले कभी भी ऐसे वसाइल नहीं थे। हर किस्म की मादनी ताकत, क़ुव्वत मुसलमानों के पास है, एटमी पावर मुसलमान है, लेकिन कोई एक ऐसा मुल्क नहीं जिसको दुनिया के अंदर पेश किया जाए कि ये वो मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ पर लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत है, जहाँ पे लोग जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें कई सवालात किए जाते हैं और ये तो बड़ा आसान है कि ये कह देना कि भाई इस वक्त जो मगरिबी अक़वाम है वो जो इस मकाम पर पहुंची हैं, तो उनके क्या असबाब थे और मुसलमानों को सिर्फ ये कहना कि जी दीन की वजह से या इस्लाम की वजह से मुसलमान ये मकाम हासिल नहीं कर सके। तो ये तो एक सतही सी बात होगी कि अगर कोई शख्स जो है सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हम दुनिया के अंदर वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो मकाम दूसरी कौमों को हासिल है। लिहाजा नाज़रीन, पहले तो हम इस सवाल की तरफ आएंगे, क्या ये बात ठीक है? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज मुसलमान वो मकाम तो हासिल नहीं कर सके जो दूसरी अक़वाम को हासिल है या मगरिब को हासिल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जहाँ पे हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं और आप भी जो है इस वक्त लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं और ज़्यादातर ये प्रोग्राम जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाता है। तो हम लाखों की तादाद में मुसलमान यूरोप में रहते हैं, यूके में रहते हैं और यहाँ पर हमें पता है कि हमारे रहने की वजूहात क्या हैं और इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हर शख्स बिला तफरीक मज़हब के, नस्ल के, कौमियत के, रेस के इस सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर सकता है और उसके पास जो है वो तमाम वसाइल जो किसी भी शख्स को हासिल हैं, वो यहाँ पे हर शख्स को हासिल है। ये नहीं कि जी यहाँ के जो वसाइल हैं, वो एक तबके के लिए तो बहुत हैं और दूसरे तबके के लिए नहीं हों, या एक मज़हब के मानने वालों के लिए तो हों, दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए ना हो। तो यहाँ पर वसाइल बिला तफ़रीक नस्ल के और मज़हब के सबको मुहैया हैं। तो और इसीलिए आप देखें कि इन मुल्कों के अंदर जो है वो आपको तरक्की के मौक़े भी ज़्यादा नज़र आते हैं और मुसलमान मुल्कों में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं या उनके पास किसी किस्म का कोई हुनर होता है या वो मेहनत करना जानते हैं, तो वो उनको वो मकाम नहीं मिलता दुनियावी एतबार से। और वो लोग जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं और वो वहाँ पे थोड़े से अरसे में उनके हालात बदल जाते हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में जो निज़ाम होता है, जो हुकूमतें होती हैं
اور ان کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اگر میں اس بات کا انکار کروں تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب روزانہ یہاں کے قوانین اور یہاں کا جو نظام ہے وہ اس نظام کو انجوائے کرتے ہیں اور اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. اور یہ جو ملک ہے یہ یہاں کیسے پہنچے، کس طرح سے پہنچے، اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے، دیکھیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی جو ہسٹری ہے، اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو یہ جو ملک آپ کو جو نظر آتے ہیں یہ 400 سالہ تاریخ ہے. اور اس 400 سالہ تاریخ کو سامنے رکھیں اور ان کے جو حالات تھے 400 سال پہلے، اور یہ جو مسلسل جو ایک انہوں نے جدوجہد کی ہے اور جو نظام کو لانے کے لیے اور جن مراحل سے گزرے ہیں، اس میں پورے 400 سال لگے ہیں. اور مسلمان یہ جو ابھی جو موجودہ ملک آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ان ملکوں کو اٹھا کر دیکھیں تو مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان ابھی جو ہے اس کی عمر 70 سال ہے. تو کہاں 70 سال اور کہاں 400 سال، تو اس میں واضح فرق نظر آئے گا کہ بھئی ایک تو ابھی بنیاد ہی جو ہے، یعنی ان کے مقابلے میں تو ابھی ایک بچہ ہے یعنی پاکستان. لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو اچیومنٹ پاکستان کی ہیں، چلے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. تو پہلے یہ کہ 400 سالہ یہ جو ہسٹری ہے آپ اس کو سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ملک کے نظام کو بہتر کرنے میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز جو کسی بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہے اور جس کو قرآن بھی کہتا ہے، دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس مکۃ المکرمہ میں جو ہے وہ آباد کریں، تو وہاں پر کیا دعا مانگی انہوں نے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اللہ میں نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر آباد کیا ہے. اس سے پہلے دعا کی کیا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن عند بیتک المحرم، لیکن آپ کے عزت والے، احترام والے گھر کے پاس ہے. تو پھر دعا کیا کی؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اللہ تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے اور ان کو جو ہے رزق عطا فرما، مختلف ثمرات سے، مختلف جو اجناس ہیں، پھل ہیں، ان سے جو ہے ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ جو ہے شکر کرے. پھر جو آگے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ یہ اے اللہ تو نے اس گھر کو جو بنایا ہے یہ مثابۃ للناس ہے، یعنی یہاں پر لوگ جمع ہوں گے، اور وہ امنا، اور یہ امن کی جگہ ہے. تو بنیادی طور پر قوموں کی خوشحالی میں، ترقی میں جو ہے جو کردار ادا کرتی ہے جو چیز، وہ ہے امن و امان. لیکن جن ملکوں میں بھی امن و امان ہوگا، جن ملکوں میں بھی آپ کو سیاسی استحکام نظر آئے گا، اور جہاں پر لوگوں کی جان مال عزت آبرو پراپرٹی کی حفاظت ہوگی، تو ان ملکوں میں آپ کو خوشحالی بھی نظر آئے گی. اور کیونکہ جو خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بد امنی پیدا ہوتی ہے. اس سے جو ہے وہ قوتیں آپس میں متحارب رہتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سیاسی عدم استحکام ہونے کی وجہ سے جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو تسلسل نہیں ملتا، اور اور یعنی حالات جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ ان ملکوں نے اس چیز کو بڑا مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیا کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو، اور وہ بھی کس طور پر؟ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، سیاسی طریقے سے. دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے وہ حکومت کا قائم کرنا اور حکومت کا جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا، اس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے گا، حکومت کس طرح سے بنائی جائے گی، قائم کی جائے گی، اس کے لیے قرآن جو ہے وہ امرهم شورا بینہم، صرف ایک ہی اصول بیان کرتا ہے کہ آپس کے مشورے سے جو شورا ہوگی
وہ یہ طے کرے گی کہ ہمارا حاکم کون ہو۔ اب وہ جو اہل رائے ہے، اہل شورا جو ہیں، وہ بلا تفریق، کیونکہ اصول کیا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ تو کسی ایک طبقے کا بادشاہ تو نہیں ہوتا، وہ کسی ایک طبقے کا حاکم تو نہیں ہوتا، کسی ایک طبقے کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تو نہیں ہوتا، وہ تو پورے ملک کا ہوتا ہے، پوری قوم کا ہوتا ہے۔ تو لہذا اور اس کو اعتماد بھی پوری قوم کا ہونا چاہیے، اور پوری جو میجورٹی ہے وہ اس کو اپنا حاکم تسلیم کرے، کیونکہ اگر عوام اس کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، اور امیر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو، اتباع کرو، تو وہ اولی الامر کی اتباع جب ہوگی کہ جب لوگ اس کو اولی الامر سمجھیں گے بھی۔ اگر لوگوں نے اس کو اولی الامر سمجھا نہیں ہوگا یا اس کو تسلیم نہیں کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر انتشار پھیلے گا، افراتفری پھیلے گی، لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جب لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے پھر اس کو اپنی اطاعت کے لیے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، جو اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس قوت جو نافذہ ہوتی ہے وہ ہر اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، اس کے پاس ادارے ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کا استعمال کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ بالجبر امن تو قائم ہو جائے گا، بالجبر اس کی حکومت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن وہ حکومت جو ہے وہ صحیح طور پہ اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اس حکومت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے حاکم کی اتباع دل سے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ بالجبر اگرچہ وہ پستول کے زور پہ، تلوار کے زور پہ تو کہے کہ بھائی تم مجھے مانو، تو وہ ٹھیک ہے، تلوار کے زور پہ تو بات منوا لی جائے گی، لیکن اصل بات تو تلوار کے زور پہ منوانی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شورا ہے، یعنی امیر جو ہے وہ منتخب ہوگا عوام کی جو رائے سے۔ اچھا اب اس جو ویسٹ نے کیا ہے، مغرب نے کیا، دیکھیں جو امریکہ نے کیا، جو کینیڈا نے کیا، جو آسٹریلیا نے کیا، جو نیوزی لینڈ نے کیا، انہوں نے یہ 400 سال 300 سال کی جو جہد مسلسل تھی، اور اس پورے پروسیس کے اندر اس چیز کو سیکھ لیا کہ کس طریقے سے انتقال جو ہے اقتدار کا وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے یہی ایک دیکھیں، یہ بھی جو ڈیموکریٹک طریقہ ہوتا ہے، جمہوری طریقہ، اور جس کو ہم مروجہ پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ووٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دو قسم کے دنیا کے اندر نظام ہو گئے، ایک پارلیمانی نظام ہے اور ایک جو ہے صدارتی نظام ہے۔ تو پارلیمانی نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ افراد جو ہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اور اس نمائندے کو مجلس شورا میں یا پارلیمنٹ کے اندر پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اب جب ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ وہ جو جماعت میں شامل ہو گیا، جو ارباب حل و عقد ہے، یعنی جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا، اب وہ سب مل کر اپنا ایک امیر منتخب کرتے ہیں، اپنا ایک لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے فطری طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بہتر طور پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ بہترین حکمرانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں خاندانی طور پہ، لیکن اگر بادشاہ کی نسل سے ہوگا تو اس کے اندر یہ جراثیم پائے جاتے ہوں گے وراثتی طور پر کہ بھائی میں تو بادشاہ کی اولاد ہوں، تو لہذا میں شہزادہ ہوں، تو مجھے ہی بادشاہ بننا چاہیے اور میں بہترین حکمرانی کر سکتا ہوں۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ بھائی جو خاص طور پر شاہی گھرانے ہوتے ہیں تو ان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہترین حکمران بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہترین طور پر آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ہم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک علاقے کے اندر، ایک ملک، ایک شہر میں کئی لوگ دعوے دار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ویسٹ نے کیا کیا کہ اس کا ایک طریقہ کار منتخب کر لیا کہ بھئی اب ایک پولیٹیکل سسٹم ہوگا، الیکشن ہوں گے، اور اس الیکشن کے ذریعے سے جیسے امریکہ کا جو ہے ڈائریکٹ آپ پریزیڈنٹ کو منتخب کرتے ہیں، اسی طریقے سے یورپ کے کچھ ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے، اور پھر جو ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پر آپ ممبر آف پارلیمنٹ منتخب کرتے ہیں۔ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کی جو پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے
وہ ان کو سب متفقہ طور پہ منتخب کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہمارا حاکم ہے، جس کو پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ان لوگوں نے تو اس کے اوپر اور کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ جو نظام ہے اس نظام کو چلنے دیا تسلسل کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو نظام دیکھیں، کہیں پہ بھی کوئی نظام ہوگا جب وہ تسلسل کے ساتھ چلے گا اور استحکام ہو گیا، سیاسی استحکام ہوگا، قوانین جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی، تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اس کے اثرات کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں؟ امن و امان قائم ہوگا، اور لوگ جو ہے جیسی ایک حکومت فارم کر دی جائے گی، اسٹیبلش ہو جائے گی، تو لوگ، جو لوگ ہارے بھی ہوں گے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا، تو لہذا ہم اس فیصلے کے پابند ہیں، تو ہم بھی اتباع کریں گے۔ تو آپ دیکھیں اب ان ملکوں میں وقت پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو تسلسل ہے قانون سازی کا، اور عوام کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ثمرات ڈائریکٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو حاصل ہو رہے ہیں؟ لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جب کسی بھی ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، سیاسی استحکام ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو فرد کو آزادی بھی دینی ہوتی ہے کہ فرد آزاد ہو، وہ خوف کی زندگی نہ جیے، وہ جو بات کرنا چاہتا ہے حکومت کے وقت کے بارے میں وہ کر سکتا ہے، تنقید کرنا چاہے، کسی قسم کی کوئی رائے دینا چاہے، کوئی اختلاف کرنا چاہے تو اس کے اختلاف کو برداشت کیا جائے گا۔ تو پہلے تو جو بادشاہوں کے دور میں تو آپ بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے تو فرمایا افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان جائے، کہ افضل جہاد کیا ہے؟ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، کیونکہ جب آپ حق بات کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اٹھا کر آپ کو زندان میں ڈال دے گا، جیل خانہ میں ڈالے گا، اور آپ کو پابند سلاسل کر دے گا، آپ کو جو ہے سولی پہ چڑھا دے گا، آپ کی گردن اڑا دے گا۔ تو وہاں پہ فرد کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، اور وہ ایک گھٹن کے ماحول میں زندہ رہتا ہے۔ اور دیکھیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر خوشحالی ہو، اور لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں، اور خوشحالی بھی جو ہے وہ امن و امان کو قائم رکھتی ہے۔ جب خوشحالی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں خوشحالی ہوتی ہے وہاں پہ جو چوری کا ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کرپشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ڈاکہ یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں، لوٹ مار تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ سارے لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور آپ کو وہاں پر جو ہے جیسے اب جاپان آپ چلے جائیں، تو جاپان کے اندر آپ کو گاڑی کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ، اور کوئی شخص اپنے گھر کا رات کو دروازہ بند نہیں کرتا، بغیر دروازے بند کیے سوتے ہیں۔ تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ خوشحالی ہے، وہاں پہ امن و امان ہے، تو کسی کو پڑی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے چوری کرنی ہے، ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ زیادہ تر دیکھیں چوریاں اور ڈاکے، بد امنی اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ خوشحالی نہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، جہاں پر عوام جو ہے وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ حاصل نہ کر رہی ہو حکومت سے۔ تو اب وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو لہذا اب ویسٹ نے کیا کیا، اس طریقے سے اپنے آپ کو، فرد کو آزادی حاصل ہے کہ آپ جو حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کرٹیسائز کریں، جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کو اجازت ہے، آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے ثمرات دیکھیں، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ پھر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو پازیٹیو جو کرٹیسزم ہے اس کو پھر حکومتیں اس پر عمل بھی کرتی ہیں۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ ایسے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جو حکومت، جن کا کام ہی صرف حکومت پہ تنقید کرنا ہوتا ہے تاکہ اس سے جو ہے حکومت اپنی اصلاح کر سکے۔ دیکھیں، ایک مضبوط اپوزیشن کا ہونا بھی اس جو جمہوری سسٹم ہے اس کے اندر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اپوزیشن مضبوط نہیں ہوگی تو حکومت کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن اپوزیشن جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ حکومت کو سخت اقدامات کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ اقدامات کریں جس سے جو ہے عوام کو، قوم کو جو ہے وہ ملک کو، ملت کو فائدہ ہو۔ تو لہذا ویسٹ نے تو یہ کام کیا۔ اب آپ ان کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم سب آتے ہیں، رہتے ہیں، اور کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جاتا جس سے ڈائریکٹلی عوام کو افیکٹ ہو، اگر بنا دیا جائے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو اور احتجاج کا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، آپ کتنے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے ملکوں کے اندر جنگیں نہ ہوں، اور یہ جنگیں جو ہیں یہ اپنے ملکوں میں نہ لڑیں، اور کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ ان کو یعنی اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں جنگ لڑنا پڑ جائے۔
ابھی آپ کے سامنے یوکرین کی صورتحال ہے۔ اب یوکرین کی صورتحال آپ دیکھیں، جرمن چانسلر اور ہمارا پرائم منسٹر اور ترکی کا پرائم منسٹر اور جو ہے لوگ وہاں روز وزٹ کر رہے ہیں، روس کے صدر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پوری کوشش یہ ہے کہ بھی کسی طریقے سے جو ہے یہ جنگ نہ ہو اور یہ جنگ رک جائے۔ دیکھیں میں ابھی بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اس کو میں یہاں روکتا ہوں، پھر اپنے اب اسلامی ممالک کی طرف آتا ہوں۔ تو یہاں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی ان ملکوں میں آپ کو کچھ ملک ہیں جہاں پہ آپ کو خوشحالی نظر آئے گی۔ اچھا، وہ خوشحالی بھی ایک طبقے کے لیے ہے، یہ کراس دی بورڈ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو خوشحالی ہے تو یہاں پہ ٹیکسی چلانے والا بھی خوشحال ہے، ایک ویٹری کرنے والا اور ایک اوبر ڈرائیور اور ایک جو ہے نرس ہو گئی اور ایک مزدور بھی خوشحال ہے۔ یہاں پہ تو مزدور زیادہ خوشحال ہیں، وہ تو زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ تو آپ کو اگر چلے جائیں ہم مسلمان ملکوں کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو خوشحالی صرف ایک طبقے میں نظر آئے گی، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ ایک طبقہ جو قوانین ہے یا حکومت کے ثمرات سے صرف ایک طبقہ فائدہ اٹھائے گا، اور وہ اس سوسائٹی کا طاقتور طبقہ ہوگا، اور میجورٹی جو ہے وہ بیچاری ظلم و ستم کا شکار ہوگی، اور اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ ترقی کر سکیں، اور نہ وہ ان کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ پڑھ ہی نہ سکے، امیر کا بچہ ہی پڑھے، اور جو ہے طبقاتی سسٹم ہوگا ایجوکیشن کے اندر بھی۔ تو آپ کو جو خوشحال ملک نظر آتے ہیں ان میں بھی صرف اور صرف جو دو ملک ایسے ہیں جہاں میرا سفر ہوا، جہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خوشحالی نچلے طبقے تک بھی موجود ہے، لیکن وہاں بھی فرد جو ہے وہ گھٹا ہوا ہے، اس کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں برونائی کی اور ملیشیا کی۔ اور ملیشیا بھی دیکھیں پولیٹیکل سسٹم اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور برونائی کے اندر تو کنگڈم ہے، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے اور چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہاں پہ بھی فرد کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی بات جو سلطان حسن البلقیہ ہے یا برونائی کا جو کنگ ہے اس کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن آپ میری طرز حکمرانی پہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اعتراض کریں۔ اچھا، اور دنیا کے اندر وہ اپنا ان کا کوئی کردار آپ دیکھیں کہ اسلامی امہ کے لیے ہو یا دنیا کے اندر جو مسلمان غریب ملک ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی، تو وہ بس اپنا ایک ملک ہے، اور وہ وہاں پر لوگ بس انجوائے کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی ہیں۔ باقی ان کو نہیں پڑی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی وہاں بھی ایک طبقہ ہے جو آواز اٹھاتا ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف، لیکن ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ملیشیا ہے۔ ملیشیا دیکھیں 39ویں نمبر پہ ہے، 39ویں نمبر پہ، اور حالانکہ بظاہر میں وہاں رہا ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو خوشحالی جو ہے وہ نچلے طبقے تک بھی نظر آتی ہے۔ اگرچہ وہاں فرق بہت ہے، جو رچ کلاس، اپر کلاس اور لوور کلاس میں، چلیں انہوں نے مڈل کلاس ایک کریٹ کی ہے۔ تو باقی آپ دوسرے جو ممالک ہیں آپ دیکھ لیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، اب عرب ممالک کے اندر جو ہے وہاں پر آپ کو خوشحالی نظر آئے گی، لیکن جو وہ ایک طبقے کے لیے ہوگی، وہ یعنی ایک میجورٹی نہیں ہے، وہ منورٹی ہے، لیکن بڑا طبقہ جو ہے وہ حکومتی جو اقدامات ہیں یا جو وسائل ہیں اور جو ذرائع ہیں اس سے وہ بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک مخصوص طبقہ، اور اکثریت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہے۔ اور آپ پھر دیکھ لیں ان ملکوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اکثر ملک جو ہے وہاں پہ بادشاہت ہے، اور پھر جو ہے وہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ، اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان ملکوں کے اندر آپ کو خوشحالی بھی نظر نہیں آتی، آپ کو ترقی بھی نظر نہیں آتی، اور آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے وہ امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں۔ تو لہذا اب یہ ان ساری چیزوں میں کیا وجہ ہوئی کہ بھئی ہم وہ ادارے اور انسٹیٹیوشن قائم کیوں نہیں کر سکے، ہم مسلمان کیوں نہیں کر سکے؟ اگرچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارا جو حکمرانی کا جو طریقہ ہوگا وہ مجلس شورا طے کرے گی، اور وہ اہل رائے جو ہے اس کو قائم کریں گے، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟